बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आए थे, अमरीका से 5 पाकिस्तानी आए और आकर खुफिया इदारे के सरबराह से मुलाकात करके गए। खबर खुलकर आ गई सामने, और अब इस पर पाकिस्तान में मौजूद जो भोंपू तज्जियाकार हैं, भोंपू सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी बताना शुरू कर दिया कि हुआ है, लेकिन होने के नतीजे में कुछ हुआ नहीं है। तो बात यह है कि हुआ कैसे, हुआ क्यों कर, किस लिए हुआ, ये बहुत अहम है। लेकिन अब इससे ज़्यादा बात आगे चली गई है। बात यह कि इन लोगों की जो बैरून मुल्क से आए थे, इन लोगों की मुलाकात पाकिस्तान में एक खुफिया इदारे के सरबराह से हुई। ये बात तो सामने आ गई, उन लोगों ने मान लिया, ये भी मान लिया कि मुलाकात क्या थी, क्या बात हुई, सब बता दिया। अब कहा यह जा रहा है कि बैरून मुल्क से आने वाले लोगों में से तमाम की या कुछ की, 5 लोग थे, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई है। इन लोगों को अडियाला ले जाया गया है और इन लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई है। अब ये खबर यहां से दी जा रही है, ये खबर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कंफर्म करेंगे जो आए थे और खुफिया इदारे के सरबराह से मुलाकात करके गए थे। जब उन्होंने वो भी कंफर्म कर दिया कि मुलाकात हुई, तो जब ये खबर वो लोग कंफर्म करेंगे तो जाहिर है कि इसमें काफ़ी कुछ मजीद निकलेगा। लेकिन यहाँ पर मौजूद एलिमेंट्स ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब से मिलने ये लोग अडियाला जेल गए हैं। इस सिलसिले में अंसार अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने खबर दी, और अंसार अब्बासी साहब खबर देते हुए क्या बता रहे हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। अंसार अब्बासी साहब की खबर पर हेडलाइन लगी हुई है, इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश, अमरीकी पाकिस्तानियों के वफ्द की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात। अब इस खबर में उन्होंने ये लिखा है कि मुलाकात हुई, ये रवाबित पीटीआई और उसके हमदर्दों की इमरान खान के लिए कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिश का हिस्सा है। बैक चैनल की ये कोशिशें उन पसे पर्दा मुज़ाकरात से अलग हैं जो पीटीआई और मुतल्लिका हलकों के दरमियान हुई थी। यानी अब मैं आपसे बार बार कह रहा था कि चलता रहता है सिलसिला, तो वो सिलसिला चल रहा था। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं एक तो वो है, उसके अलावा ये बैक चैनल कोशिश मजीद है। अब ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान आए, आकर मिलें, तो क्या ये सब कुछ इनकी मर्जी से हुआ है? ये यहाँ पर मौजूद लोगों ने मुलाकात करने के लिए इनको बुलाया और अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग पाकिस्तान आए और आकर मुलाकात करके एक दिन में गए, तो ये सब कोऑर्डिनेट किया गया है। अब इसके हवाले से क्या पता चल रहा है? अगरचे तवक्को है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं, लेकिन ताहाल किसी कोशिश में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पीटीआई के कुछ रहनुमा जो माजी में एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहे हैं, बैक चैनल मुज़ाकरात की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस बात पर इसरार करती रही है कि वो सियासतदानों और सियासी जमातों से बात नहीं करेगी, और ये सियासी जमातों का काम है कि वो आपस में सियासत और उससे जुड़े उमूर पर बातचीत करें। ताहम पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से बात की है। अमेरिका में मुकीम डॉक्टर्स और ताजिरों की एक अहम अहदेदार और इमरान खान के साथ बातचीत से इन्फॉर्म्ड एक सोर्स ने यह बताया है कि ऐसी कोशिश की कामयाबी का इन्हिसार पीटीआई के सोशल मीडिया और इमरान खान के रवैये पर है। ऐसी कोशिश की कामयाबी डिपेंड किस चीज पे करती है? अंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया कैसे बिहेव करता है, इमरान खान कैसे बिहेव करते हैं। तो फिर मजीद कुछ चीजें इसमें जोड़ते हैं। देखिए, हमारे सामने आया एक बयान आसमा शिराजी साहिबा का, और आसमा शिराजी साहिबा ने, प्रोग्राम था शहजाद इकबाल साहब का जियो पर, उसमें कहा पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात शुरू हो चुके, कुछ अहम मुलाकातें इसी की कड़ी हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार, दोबारा बिल्कुल वही जुमला है, मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार पीटीआई के सोशल मीडिया के रवैये पर होगा। 2 हो गए। अब मजीद आपको क्या मिलता है? सुहेल बड़ाई साहब लिखते हैं, रियासत ने कहा कि जब तक फौज को और उनके खानदान को गालियां दी जाएंगी, उस वक्त तक कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? एतमाद साजी के लिए आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। 3, सहाफी ये बता रहे हैं कि रियासत का, फौज का ये कहना है,
یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے، فوج بھی نہیں تو بڑوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ بڑوں کو، فوجی سربراہان کو گالیاں دیں گے، اسپیشلی 3 شخصیات کی بات ہوتی ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی، ڈی جی ایس آئی عاصم ملک صاحب کی، اور ان کے ساتھ ساتھ بات ہوتی ہے ڈی جی ایس پی آر احمد شریف صاحب کی، کہ جب تک آپ ان کو گالیاں دیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، ان پر میمز بنائیں گے، ان کی تصاویر بگاڑیں گے، ان کی اے آئی ویڈیوز بنائیں گے، اے آئی تصاویر بنائیں گے، اور ان کو کچھ کا کچھ بنا کر، اور صرف ان کو نہیں، ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی کچھ کا کچھ بنا کر سوشل میڈیا پر پریزنٹ کریں گے، تو پھر بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کو کامن نظر آ رہا ہے انصار عباسی صاحب کی خبر میں، آسما شیرازی صاحبہ کی گفتگو میں، اور یہ کامن نظر آ رہا ہے سہیل وڑائی صاحب کی تحریر میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ بات چیت ہو، صحافی رابطہ کرتے ہیں کہ کیا بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو یہ بتایا ہے کہ اپنا رویہ ٹھیک کریں، آپ لوگ تو گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور مسلسل گالیاں دے رہے ہیں۔ اب یہ جو موقف ہے، اس موقف پر میری پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور میں نے ان سے کچھ چیزیں پوچھی۔ میں نے کہا یہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر گالیاں دی جا رہی ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک یہ آفیشیل اکاؤنٹ سے تو نہیں ہو رہا، تو یہ پی ٹی آئی آفیشیلی نہیں کر رہی، یہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے ہمدرد سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں کہ وہ تنقید کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو میمز بن رہی ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ اکاؤنٹس کون سے ہیں ہمیں نہیں پتا، ان میں ہو سکتا ہے کہ ایسے اکاؤنٹس ہوں جو ہمارے مخالفین کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، اور وہ یہ تمام کارنامے انجام دے رہے ہوں، وہ ان شخصیات کی تصاویر کو بگاڑ کر، ان کے چہرے بگاڑ کر، ان کے خاندان کے لوگوں کے چہرے بگاڑ کر یہ تمام کام کر رہے ہوں، تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کرنے والے کون ہیں، یہ ہم نہیں کروا رہے۔ انہوں نے یہ کہا البتہ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ پر، آرمی چیف پر جب تنقید مناسب ہوگی کھل کر تنقید کرتے ہیں، اور ہم نے کی ہے، ہمارے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے بھی ہوئی ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو بیرون ملک سے چلتا ہے، لیکن ہم تنقید کرنے میں یقین رکھتے ہیں، ہم تضحیق کرنے میں یقین نہیں رکھتے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ تو آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ ریاست، فوج، اسٹیبلشمنٹ، وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے رویے کے ساتھ کیسے بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو بات چیت کا آغاز ہوا، یہ مان لیا گیا ہے، سوشل میڈیا سے پرابلم ہے، یہ بھی مان لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کب شروع ہوا، یہ بھی انہوں نے سوال کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ 9 مئی سے پہلے سے ہو رہا تھا؟ کیا یہ جو عمران خان کے گھر پر حملے ہوئے اس سے پہلے ہو رہا تھا؟ کیا یہ اس وقت سے پہلے ہو رہا تھا؟ تو جو ہمارے سپورٹرز بھی اگر کر رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حالات کا رد عمل ہے، اور حالات دونوں جانب سے ٹھیک کرنے ہوں گے، یعنی اس جانب سے بھی ٹھیک کرنے ہوں گے اور اس جانب سے بھی ٹھیک کرنے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف والے رابطہ کرنے پر کچھ رہنما جن سے میری بات ہوئی، میری 2 لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ٹھیک ہوگا۔ تو ہماری طرف سے یہ موقف ہے۔ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل بھیج کر، یہ بہت بڑی خبر ہے، یا نہیں ہوئی اوورسیز پاکستانیوں کی، پہلے بھی انہوں نے یہ بتایا تھا تب جب یہ خبر لیک ہو گئی تھی، تو اب بھی یہ تب بتائیں گے جب یہ خبر لیک ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی کہ آنے والے آ کر عمران خان سے، امریکہ سے آ کر مل کر گئے اور ان کو فوجی بڑوں نے ملوایا، کیا یہ خبر کنفرم ہوگی؟ اس کے بعد وہ پھر کسی آن لائن میٹنگ میں بتائیں گے کہ ہاں جی عمران خان سے بھی مل کے آ گئے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی۔ یہ خبر انصار عباسی صاحب نے لکھی، شاید اس پر ری ایکشن نہیں آیا ہے، اب جب میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پر ری ایکشن آئے گا، بات ہوگی، اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ کچھ ہوا ہے تو اس کا جواب دیا جائے کہ کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے، یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ یہی بات بیرسٹر گوہر صاحب آن ریکارڈ بھی کر رہے ہیں کہ امریکہ میں جو قانون سازی ہو رہی ہے، اس قانون سازی سے پی ٹی آئی کا تعلق نہیں ہے، یہ وہاں پر موجود اگر کچھ لوگوں نے کیا ہے تو ایک وہ امریکی نمائندے ہیں، تو ان امریکی نمائندوں سے اگر پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے بات کی ہے تو ان لوگوں نے اپنے طور پر کی ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، ہم یہاں پر اپنے ایشوز میں اچھے خاصے الجھے ہوئے ہیں، ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے حوالے سے ہی، اس میں ہوا یہ کہ جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک خبر آئی کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا ایس آئی ایف سی کو، جس میں مرکزی حکومت بھی شامل ہے
اور عسکری لیڈرشپ بھی شامل ہے. سیاسی لیڈرشپ، عسکری لیڈرشپ دونوں شامل ہیں. اس کو سب کچھ دینے جا رہی ہے منرلز کے شعبے میں، اور سب دے دیں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے حالات بہتر کرنے ہیں. فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ SIFC کے لیے وہ یہ تعاون کریں گے. اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو مجھ سے ایک پاکستان تحریک انصاف کی انفلوئنس رکھنے والی خاتون رہنما نے رابطہ کر کے ایک ڈاکیومنٹ شیئر کیا، اور وہ ڈاکیومنٹ شیئر کر کے کہا کہ دیکھیے ہماری خیبر پختونخوا حکومت کیا کر رہی ہے. میں نے اس ڈاکیومنٹ کو، جو ظاہر ہے کہ پبلک میں تھا، یہ جو ہارمونائز کیا جائے DG منرلز کا ڈاکیومنٹ، اس ڈاکیومنٹ کو میں نے شیئر کیا فیصل امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ، اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ لوگوں پر الزام ہے کہ سب کچھ آپ فوجی بڑوں کو دے رہے ہیں، کیا آپ یہ کر رہے ہیں؟ تو فیصل امین گنڈاپور صاحب نے پھر ڈیٹیل میں یہ تمام چیزیں بتائیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گنڈاپور صاحب کی تو ابھی منرلز والوں سے میٹنگ بھی ہوئی ہے، انہوں نے تمام ایشورنسز دی ہیں، کیبنٹ میں معاملہ آیا ہے، اور معاملہ ہم ایوان کے سامنے رکھیں گے. اس کا مطلب ہے عوام کے سامنے رکھیں گے. اور پھر اس معاملے پر میری پاکستان تحریک انصاف کے 2 عوامی نمائندوں سے بھی بات ہوئی، ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے نمائندے سے بھی، اور اس کے علاوہ میری سوات سے تعلق رکھنے والے ایک نمائندے سے بھی بات ہوئی، اور میں نے ان سے اس سلسلے میں کچھ سوالات کیے. تو انہوں نے جو چیزیں بتائیں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس معاملے کو ایسے دیکھیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. میں نے کچھ پوائنٹس ان کی اس گفتگو سے نکال لیے. انہوں نے کہا ابھی تک کا جو ڈاکیومنٹ ہمارے سامنے ہے 10 طرح کی کانیں ہیں، اور اس میں جیسے یہ پریشس اسٹونز ہوتے ہیں جن سے جیولری وغیرہ بنتی ہے، جیمز بنتے ہیں، نگینے کے طور پہ لگائے جاتے ہیں، بڑے قیمتی ہوتے ہیں. یہ ہوئے سیمی پریشس اسٹونز ہوئے. اس کے علاوہ کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے اسٹونز ہوئے، یہ منرلز ہوئے. اس کے علاوہ انڈسٹریل پرپزز کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں ہوئیں. تو 10 طرح کی کیٹیگری ہے. اس کیٹیگری میں تمام چیزوں کے نام موجود ہیں کہ کون سا اسٹون، کون سا منرل کہاں کس جگہ فال کرتا ہے. لیکن 2 پہ کلیئرٹی نہیں ہے، ایک اسٹریٹجک اور ایک ہے ریئر ارتھ منرلز. یہ کون سے ہیں؟ یعنی ماربل ہے، گریفائٹ ہے، گرینائٹ ہے، نیفرائٹ ہے، 10 طرح کی چیزیں ہیں. ان میں سے کون سے ہیں یہ اسٹریٹجک میں شامل، اس بارے میں کوئی جواب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی طے کرنے کا کام خیبر پختونخوا کی حکومت کرے گی. یہ بھی مرکز کے پاس نہیں ہوگا کہ کیسے کیا جائے گا. 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں اختیارات ہمارے پاس ہیں، ہم قانون سازی کر کے ہم سب کچھ کریں گے. اب انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ لوکل لائسنسنگ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس ہوگی، تو یہیں پر سب کچھ کیا جائے گا اور اختیارات ہمارے پاس ہوں گے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کی جو ملکیت ہے، اس کی جو اونرشپ ہے، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس ہوگی، مرکز کی حکومت کے پاس نہیں ہوگی. تو پھر دوبارہ ہم پہ یہ الزام لگانا کہ ہم SIFC کو، مرکز کی حکومت کو سب کچھ دے رہے ہیں، کیونکہ امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے منرلز پہ بات کرنے، ایرک مائر کا. تو وہ ڈیلیگیشن آ کے بات کرے گا، مرکز کی حکومت سے بات کرے گا، پاکستان اس سلسلے میں تعاون کرے گا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام اونرشپ بھی ہمارے پاس رہے گی. پھر اس کا جو ریونیو ہے وہ سب کا سب صوبائی حکومت کے پاس ہوگا، مانیٹرنگ بھی اور اس کے علاوہ قانونی معاملات بھی سب کچھ صوبائی حکومت کے پاس ہوں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک پروجیکٹ، اس میں شیئرڈ رسپانسبلٹی ہوگی. اس کو طے کرنا کہ کون سے اسٹونز اسٹریٹجک ہیں، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کرے گی، اور ان کے معاملے پر مرکز کے ساتھ مل کر، کیونکہ مرکز کا اس میں حصہ ہوگا، تو مرکز کے ساتھ مل کر ہم شیئرڈ رسپانسبلٹی میں کام کریں گے، SIFC کے ساتھ مل کر کام کریں گے. بیرونی سرمایہ کاری ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ وہ اب اس قانون سے پہلے اور اس قانون کے بعد ہو، دونوں صورتوں میں وہ مرکز کی حکومت بیرون ملک سے آنے والی چیز ہے وہ کرتی ہے ہینڈل، تو وہاں سے کی جائے گی. 1 ونڈو آپریشن SIFC کے تحت ہونے جا رہا ہے، تو وہاں سے ہوگا. یہ صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے، بیرونی سرمایہ کاری. اچھا، ریونیو صوبائی حکومت کے پاس ہے، اور اس سلسلے میں جو معاہدے پہلے سے ہو چکے وہ معاہدے 2030 تک چلتے رہیں گے ایز اٹ از. ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، بلکہ ان میں اگر ضروری سمجھا گیا تو 1 برس کی توسیع بھی ممکن ہے. یعنی 2030 تک کوئی ٹھیکیدار یہ کہے کہ مجھے ابھی مزید کام کرنا ہے، مزید مجھے نکالنا ہے، تو 1 سال کی اس میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے. یہ تمام چیزیں طے ہوئی ہیں. تو صوبائی خود مختاری موجود ہے، اور صوبائی خود مختاری کے ساتھ ساتھ
صوبائی کنٹرول بھی موجود ہے، اور جو اس کے مالی معاملات ہیں وہ بھی صوبے کے پاس ہیں۔ یہ جو شہباز گل صاحب نے ویڈیو کی تھی اس پر سہیل آفریدی صاحب نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی جواب دیا تھا، وہ جواب پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، عوامی نمائندوں سے بات کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت تک، کیونکہ اس کو پھر اب ایوان میں لے کر جایا جائے گا اور یہ خیبر پختونخوا کے عوام کے سامنے لایا جائے گا، اس وقت تک جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ان میں یہ کہنا کہ سب کچھ حوالے کر دیا ایس آئی ایف سی کے فوج کے، بیچ دیا اپنے اختیارات کو اور اپنی قیمتی کانوں کو، یہ درست نہیں لگ رہا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔